और सुन रहा हूँ प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूँ इम्तियाज मीर। सियासी मसाइल बहुत हैं, हद से ज्यादा है। न मैशियत बेहतर है, न सियासत बेहतर है। मुल्क के अंदर इनस्टेबिलिटी है, मैशियत आपके सामने है, रमजान का महीना है, बाबरकत महीना है, महंगाई अपने उरूज पर है। सियासतदान जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो उसका काम ही यही होता है कि अपने लिए दरवाजा एक दूसरे के लिए सियासी तौर खोले। इमरान खान ने तारीख में यानी कि जिस तरह जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना जत्थे लेकर गए उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो आपको पता है। और जमान पार्क और खान साहब आज कहते हैं जिस तरह कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के अंदर कि हम मेरी लॉबिंग बेहतर हो अमेरिकन के साथ, साइफर के ऊपर इतनी बड़ी सियासत हुई, एक साजिश की गई, यहां से लोग मिले, पीपल्स पार्टी मिली, नून लीग मिली, सब लोग मिलके उनकी गवर्नमेंट गिराई गई। बाजवा साहब ने जिस तरह जनरल बाजवा साहब ने 4 साल इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया वो भी आपको साथ है। जिस तरह इलेक्शन हुए 2018 के सब पॉलिटिकल सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के साथ भी थी वो कहते थे कि ये जो गवर्नमेंट बनी है मैनेज होकर, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं ये मैनेज हैं पूरे। और उसी के साथ जब खान साहब इक्तदार के अंदर थे तो वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, कहते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनसे बात नहीं करूंगा, ये एनआरओ चाहते हैं। आज जब पीडीएम की सियासी जमातें इक्तदार के अंदर हैं, खान साहब ने लचक दिखाई है या कमजोरी या खौफ या जेलों से डर या अपने आप को फिर एडजस्ट करना है सियासी जमातों के साथ, तो उन्होंने एक इशारा दिया कि मैं बात करने के लिए बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन पीडीएम जो गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी नून लीग वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। जरदारी साहब ने जिस तरह कहा कि सियासतदानों से बात की जाती है, नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सबसे बड़ा फ्रॉडिया है और बड़ा दहशतगर्द है, और इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी सरबराह है। उनको जो हालात, जो मुल्क की मैशियत की, जो पैसों की जरूरत होती है वो सब कुछ देखकर उन्होंने मुलतवी कर दिए हैं इलेक्शन, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ अब अदालतों में जाएंगे कि ये गैर आईनी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और जिस तरह नून लीग के अंदर कहा जा रहा है कि एक ही वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, कुछ महीनों का है और कुछ महीनों के अंदर जो है एक ही वक्त पे इलेक्शन होगा तो एक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा। सब सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, इस रियासत के लिए। रियासत हमेशा मजबूत होती है और रियासत हमेशा पावरफुल होती है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ताहिर साहब, एकेडमिक हैं, कॉलमनिस्ट हैं, कानूनदान हैं। बैरिस्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। सर, इमरान खान साहब एक तरफ तो बाहर के ममालिक को खतूत भी लिख रहे हैं और मीनार पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपको पता है इमरान खान जो है एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहे हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी और इजाफा हो और इदारों के ऊपर प्रेशर डाला जाए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मीर साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, 2-4 बातें हैं जो की जा सकती हैं। पहली तो है कि ये जो पॉपुलैरिटी इमरान की इंक्रीज़ हो रही है ये मैं नहीं समझता कि इमरान खान कर रहे हैं। अगर इमरान खान कर रहे होते तो वो अभी बड़े जो है अनपॉपुलर लीडर होते। ये जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है ना, ये जो इलेक्शन से भाग रही है हुकूमत, उनसे उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसके अंदर 2 चीज़ें और हैं। वो मिसाल के तौर पर आज उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ सेक्रेटरी को कश्मीर के और जीबी के, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर अपनी सिक्योरिटी अपने साथ नहीं ला सकता, सिक्योरिटी जो है वो अब देगी प्रोविंशियल हुकूमत जिसमें वो होंगे। तो क्या हमें याद नहीं है कि सिंध हाउस के अंदर कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा ताल्लुक सिंध से है, अगर हमारे चीफ मिनिस्टर को ये कहा जाए कि सिंध की पुलिस पंजाब में दाखिल नहीं हो सकती, क्या ये हमें ऑफेंड नहीं करेगा? क्या ये अब किस तरह की एक जो हमारी रवादारी अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क के अंदर है, उसको किस तरह मुतासर करना चाह रहे हैं कि कश्मीर और जीबी की पुलिस पे पाबंदी ऐड कर दी? और वो हमें पता है क्यों की है। वो की इस वजह से है कि ज़मान पार्क में इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहा था। इनका ख्याल है वो पुलिस भी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। दूसरा है ये जो थ्रेट अलर्ट जारी किया है,
کہ جی دھماکہ ہونے والا ہے اور کنٹینر لگا کے بند کر رہے ہیں. یار میر صاحب لوگ وہ پاگل نہیں رہے اب. یہ 80 اور 90 کو چھوڑ دیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کو جو ہے ڈرا دیں گے اور پھر ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ یہ پیچھے انٹیلیجنس رپورٹیں کیسے جنریٹ ہوتی ہیں, کون جنریٹ کرتا ہے اور کن پولیٹیکل فائدوں کے لیے. عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ سینئر رہنما, سینئر سیاستدان MNA رہ چکی ہیں تحریک انصاف کی, وہ مجھے ٹیلی لائن پہ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز صاحب. بیرسٹر علی طاہر صاحب ہیں, وہ آپ کو سلام کریں. بیرسٹر صاحب آپ بات کریں. جی سر, تو میں کہہ رہا تھا یہ تو دیکھیں نا, ایک دو چیزیں ہم نے کہا حکومت کے بارے میں کہ تھریٹ الرٹ جاری, بھائی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سیکیورٹی دو. اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ یہ محسن نقوی جو ایک فلور میٹ بنا ہوا ہے, یعنی کوئی چیف منسٹر بندہ کیئر ٹیکر بنتا ہے تو کوئی اس کی کانشیس بھی ہوتی ہے. چیف منسٹر از چیف منسٹر, کہ جو استاد نے کہہ دیا وہ جمہوریہ نے کر دیا, دیٹ I think is a severe question on the credibility of محسن نقوی as well. لیکن اب ان چیزوں کو اگر آپ سائڈ پہ بھی رکھ دیں اور پی ٹی آئی کی طرف آپ دیکھ لیں تو یہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. وہ جو بیٹا ہے گورنر پنجاب کا لاہور والا حماد اظہر, وہ حماد اظہر کا آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے پولیس والوں کو حکومت میں آنے دو, میں چھوڑوں گا نہیں. تو تم میں اور نہال ہاشمی میں پھر فرق کیا رہا؟ تم کون سے اتنے بڑے مافیا ہو کہ تم پولیس والوں کو نہیں چھوڑو گے؟ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے یہ بات کرنے کی؟ ابھی تو تم پھینٹیاں کھا رہے ہو اور شکر کرو کہ یہ پاکستان کا آئین و قانون ہے جو تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے, ورنہ غریب بندے کے ساتھ یہ جو پولیس تم لوگوں کے دور میں کرتی رہی ہے, اگر کبھی بتائیں تو شاید یہ برگر صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے جو آج پولیس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یوں ایکشن لیں گے اور یوں ایکشن لیں گے. اور پھر اسد کیسر جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے جی باقی پارلیمنٹری گروپس کو اور UN کو کہ پاکستان میں جو ہے سیاسی نسل کشی ہو رہی ہے. ان کے پاس دماغ نہیں ہے کہ یہ جو آپ لکھیں گے یہ کس طرح انڈیا اور پاکستان کے دشمن جو ہے وہ کریں گے. میر صاحب آپ مجھے بتائیں, اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو جا کے بیوی کے میسیجز ہمسایوں کو اور محلے داروں کو دکھائے جاتے ہیں کہ یہ اس کو میسیجز کر رہی تھی, یا اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو محلے میں کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ میری بیوی کا کریکٹر خراب ہے. یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, ہم نے اس کو خود سیٹل کرنا ہے. اس کو بابے کو, یہ سپیکر رہا ہے, ہم نے اس کو اس ملک میں اتنی عزت دی ہے, لیکن اس بابے کو اور یہ ایک دو اور ہیں اس طرح کے پی ٹی آئی کے اندر لوگ, ایک وہ رنگ برنگے بالوں والی ہیں شری مزاری جو ہیں وہ ہیں, اور ایک یہ ہیں, ان کو بڑا شوق ہے خط لکھنے کا, لیکن ان کو پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی پالیسی کے مطابق یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں. اور اگر کسی نے, میں لڑوں گا سر, پی ٹی آئی والے سے لڑ لوں گا, پیپلز پارٹی والے سے لڑ لوں گا, نون لیگ والے سے لڑ لوں گا, لیکن اگر باہر کا کوئی انٹرفیئر کرے گا نا تو پھر اس کی ایسی کی تیسی ہے, جرت کیا ہے. اور آخری بات میر صاحب, ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ جب یہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں اور تھریٹ الرٹ جاری کر رہے ہیں اور پولیس والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اپنے اسکویبلز میں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ جس طرح آٹا غریبوں کو آج شہباز شریف اور مریم اورنگزیب دیکھ رہے تھے, خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکلنے والا تھا. انگلیاں لگا لگا کے آٹا دے رہے ہیں جنہوں نے, یعنی یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے, گھر سے لے کے آئے تھے, پیسہ تو میرے ٹیکس کا ہے. یہ یہاں پہ جو بیچارہ کیمرہ مین کام کر رہا ہے پورا دن, باہر جو بیچارہ جھاڑو مار رہا ہے, باتھ روم کوئی دھو رہا ہے, محنت کا کام کر رہا ہے, حلال کما رہا ہے, اس سے ٹیکس لے کے انگلیاں لگا لگا کے لوگوں کو آٹا دے رہے ہو. اپنے باہر تم لوگوں نے ایون فیلڈز بنائے ہوئے ہیں اور ٹیلی وائز ایسے کر رہے ہو جیسے تم لوگ بہت بڑے ہیرو ہو. پاکستان کے سیاستدانوں کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, آپ کا دور بھی کوئی بہتر دور نہیں تھا, آپ نے بھی بڑی انتقامی کارروائی کی, آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے. مینار پاکستان کے اندر آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کافی تھریٹس ہیں, الرٹ ہیں, CTD نے کہا ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی میں بیرسٹر صاحب کی بہت سی باتوں سے متفق بھی ہوں, لیکن ایک دو باتوں پہ مجھے ان پہ بھی تھوڑا سا اعتراض ہوا, اور وہ اس بات کا ہوا جس طرح سے انہوں نے ابھی بات کی کہ جی ہمارے اسد کیسر صاحب نے مختلف انٹرنیشنل فورم کے اوپر مختلف پارلیمنٹری گروپس کو انہوں نے خط لکھے جو کہ غلط ہیں. میں اس بات سے ان کی ایگری نہیں کرتی. اور دوسری جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپس میں تو ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں لیکن بیرونی مداخلت میں نہیں لڑ سکتے. تو میں اپنے بیرسٹر صاحب سے یہ بات کروں گی کہ بڑی اچھی آپ نے بات کی, جس وقت خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا جا رہا تھا اور بیرونی مداخلت کے ذریعے یہ کام ہوا تھا, اس وقت آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی اور اس وقت آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ پہلی بات, کسی بیرون ملک میں کسی بھی ملک کو
اتنی اتھارٹی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے ملک کے اندر آ کے رجیم چینج کا حصہ بنے اور آپ کے اپنے ہی میر صادق اور میر جعفر ان کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت کو خراب کریں. آج آپ نے بات کی کہ جی جس طرح سے آٹا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا، قسم خدا کی اسی طرح سے ہمیں بھی بڑا رونا آتا ہے. ہر اس شخص کو رونا آتا ہے جو حق حلال کما رہا ہے اور حق حلال کی پیسے سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. اور وہ جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ جی یہ لوگ آٹا بانٹ رہے تھے، آپ دیکھ لیں پہلے جب خان صاحب کی باری میں 40 سے 45 اور 45 سے 50 روپے کا جب آٹا ہوا تو یہی لوگ جو یہاں پہ مختلف فورمز پہ بیٹھا کرتے تھے مہنگائی کے خلاف اتنی باتیں کیا کرتے تھے اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ جی توبہ استغفار کے پتہ نہیں ملک کے اندر کیا تو کیا آ گیا. اور پھر جس وقت ہماری حکومت گئی تو اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ کس طرح سے ہم نے لوگوں کے لیے سبسڈیز دی تھی اور کس طرح لوگوں کے لیے ہم نے آٹا، بجلی، گیس، دالیں کس طرح سے ہم نے سستی کر کے عوام کو پرووائڈ کر رہے تھے، ورنہ ہمیں بھی کوئی اچھی کنڈیشن میں معاشی حالات پاکستان کے نہیں ملے ہوئے تھے. وہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. اس کے باوجود ہم 6 کے اوپر اپنے جی ڈی پی گروتھ ریٹ لے کر گئے تو اس کا مطلب ہے آخر ہم میں کچھ تھا تو ہم نے یہ کام کیا. اور جب ہمیں ہی مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا اور آج آپ ڈالر دیکھ لیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور لوگ آٹے کے لیے جس طرح سے بھاگ رہے ہیں اور اپنی جانیں تک قربان کر رہے ہیں صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، تو ظاہر ہے یہ شرم کے ساتھ ساتھ رونے کا مقام بھی ہے. اور بالکل جی آج بات کی انہوں نے کہ لاہور کے اندر زمان پارک کے لیے لوگ جس طرح سے پولیس لے کر آ رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے جی بہت سی چیزیں حماد اظہر کی انہوں نے جس طرح سے بات کی، بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں وہ شخص ہر بندہ اپنی کالر فیل کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے مطابق کوئی نہ کوئی جواب دے سکتا ہے یا وہ بات کر سکتا ہے. لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو اس وقت میں پولیس والوں کو بھی مجبور دیکھ رہی ہوں. وہ بھی کسی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کسی کے آرڈر کو اوبے کر رہے ہیں. تو میری پولیس والوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن خدا را آپ بھی ہمارے پاکستانی ہیں اور جن کو آپ مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، ڈنڈوں کی بارشیں کر کے ان کو جس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح سے مارا جا رہا ہے، وہ بھی ہمارا پاکستانی ہے. خدا را اپنے اوپر بھی رحم کریں اور ان پاکستانیوں کے اوپر بھی رحم کریں. جی بیرسٹر صاحب، جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیزوں پہ مجھے اعتراضات ہیں اور یہ جو ہے جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ جس طرح لکھا جا رہا ہے، یہ کہہ رہی ہیں ہمارا رائٹ ہے. آپ کیا کہیں؟ سر ود آل ڈیو رسپیکٹ، وہ ظاہر ہے وہ ایک پارٹیزن ویو ان کا ہے، اینڈ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ہر، میں تو وی آر فرام دا گروپ آف پیپل آپ جانتے ہیں کہ جو ایز اے انٹرنیشنل لاء پہ نظر رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ جا کر ہم بات کر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے دل میں ہمیشہ پاکستان ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، سویئر ہم ڈومیسٹک فورمز پہ ان کی کرٹیسزم کرتے تھے. 1-2 دفعہ میم بھی شو میں ساتھ ہی ہوا، بٹ جب باہر جاتے تھے تو ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے کیونکہ میرا وزیر اعظم تھا. اور آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہاں پہ بیٹھ کے میں اس کو جتنا مرضی کرٹیسائز کروں، لیکن کہیں باہر جاؤں گا اور وہ کہے گا تمہارا وزیر اعظم ایسا، تو میں کہوں گا نہیں، پاکستان کا وزیر اعظم ہے، آئی ول ڈیفینڈ ہم. تو ایک ڈفرینس ہوتا ہے ڈومیسٹک فورمز کے اندر اور انٹرنیشنل فورمز کے اندر. جس وقت نون لیگ یہ حرکتیں کر رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کے شو میں بیٹھ کے ہم نے ان کو بھی لتھارا تھا کہ بھائی جو مرضی ہے. نیب کا اسی طرح استعمال ہو رہا تھا جس طرح آج ہو رہا ہے، خان صاحب کے وقت میں بھی اسی طرح ہو رہا تھا. کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے. جس طرح آج پولیس استعمال ہو رہی ہے ان کے وقت میں اسی طرح استعمال ہو رہی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ کورٹ کچہریوں میں ہوتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، ہمیں سب پتہ ہے. تو خیر اینی وے دا پوائنٹ ہیئر از کہ اس طرح پارلیمنٹری گروپس کو لکھنا یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کو پراپرلی پروٹیکٹ کرتی ہیں. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے یہ کورٹ میں جاتے ہیں، یہ ان کو وہاں سے ریلیف بھی ملتا ہے. خان صاحب کو بار بار ریلیف مل رہا ہے. کسی قسم کی جینوسائیڈ نہیں ہو رہی. اپنے ملک کے اوپر جینوسائیڈ کا الزام لگانا، میں ذرا تھوڑی کروڈ ایگزامپل دے رہا ہوں میر صاحب، لیکن پلیز، اور ود ڈیو رسپیکٹ ٹو میم اینڈ ڈیو اپولوجیز فرام ہر، اٹ از اے کروڈ ایگزامپل لیکن مجھے دینی پڑے گی. اپنے ملک کے اوپر خود جینوسائیڈ کا الزام لگانا اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ اپنی بیوی کے اوپر امورل کریکٹر کا الزام لگائیں.
میں یہ امیچورٹی ہے. جو مرضی لڑائی ہو, جتنی مرضی لڑائی ہو, جس حد تک لڑائی ہو, ایک دوسرے کو گالیاں دیں, لیکن پاکستان کے خلاف سازش نہ کریں, پاکستان کی بدنامی کا ریزن نہ بنے. کون سی جینوسائیڈ ہے مجھے بتا دیں, ایک بتا دینا کہ یہاں پہ کوئی جینوسائیڈ ہوئی ہے. تو یار خدا کا خوف کریں اور شرم کریں. جینوسائیڈز کے بارے میں پہلے اسد قیصر صاحب بیٹھ کے پڑھیں, دیکھیں جینوسائیڈ ہوتی کیا ہے, کردوں کے ساتھ عراق میں ہوا کیا تھا, پہلے یہ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے, اسامیز کے ساتھ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے, برما والے روہنگیا کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. وہ پہلے عقل تو کرو, پہلے دیکھو تو صحیح جینوسائیڈ کیا ہوتی ہے. کون سی بتائیں جینوسائیڈ ہے, کون سا ہمارا پی ٹی آئی کا دوست ہے, آپ کے بھی ہیں, میرے بھی ہیں, مچول بھی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں, ان میں سے کئی وزیر بھی رہے ہیں, کئی ممبر بھی رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس کے ساتھ جینوسائیڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, میں جواب لے لوں. میں آپ کو بتاؤں, کل کوٹی روٹی پہ بیٹھ کے 4 پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو ہیں وہ سندھ اسمبلی کے کوٹی روٹی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے رات کو. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ جینوسائیڈ ہے یار, خدا کا خوف کرو. ٹھیک ہے, جینوسائیڈ کہاں ہے, کہاں آپ کو لگ رہی ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی, میں اپنے بھائی سے معذرت کے ساتھ یہ بات ضرور کروں گی. اس وقت آپ انٹرنیشنل لا کے اوپر بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کا کام ہے, اتنی نالج میرے پاس نہیں ہے. لیکن جو کچھ آج کل عدالتوں میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے خان صاحب کے اوپر 80 سے زیادہ مقدمات بنا دیے گئے ہیں, وہ بھی بغیر کسی وجہ کے, یہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, پوری عوام کو اور ہم سب کو پتہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا, اگر پاکستان کی عدالتوں سے اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر پاکستانی کہاں جائیں, پھر کس کو لکھیں؟ پھر آپ مجھے بتائیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو وہ خط نہیں لکھیں گے تو وہ کس کو خط لکھیں گے؟ جب پاکستان کے اندر طریقے کے ساتھ عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہوگا. آپ کے سامنے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے باوجود ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ عدالتوں کے اندر پیش ہو. اور جب ہم عدالتوں کے اندر جا رہے تھے تو ہم نے کسی کو نہیں بلایا تھا. پاکستان کی عوام خود خان صاحب کی محبت میں اگر نکل کر آ رہی تھی تو انہوں نے کون سے راکٹ لانچر اٹھائے ہوئے تھے, انہوں نے کون سے بم اٹھائے ہوئے تھے, انہوں نے کون سا اس طرح کا کام کیا تھا کہ آپ لوگوں نے بروٹلی ان کے اوپر اٹیک اس طرح سے کیا کہ ان لوگوں کی حالتیں بری ہو گئیں, کتنے لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے, ان کے اوپر آنسو گیس, چلیں جی آنسو گیس پھینکی جاتی ہے لیکن ایکسپائری آنسو گیس آپ پھینک رہے ہیں. خدا کی قسم, یہ جب اسلام آباد کے اندر یہ رانا ثناء اللہ نے ایکسپائری گیس جب ہم پر پھینکی تھی, اس کی وجہ سے میرے ابھی بھی لنگس متاثر ہے, جس سے مجھے سانس کی تکلیف اور کھانسی کی ہوتی ہے. امتیاز صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی وجہ سے میں 15 دن ہسپتال میں داخل رہی. تو آپ مجھے بتائیں میں کہاں پہ جاؤں یہ بات کرنے کے لیے کہ میں تو وہاں پہ آرام سے کھڑی ہوئی تھی, پھر کیوں میرے اوپر اس طرح کی گیس پھینکی گئی کہ جس سے آج میرے پھیپھڑے بھی متاثر ہوئے ہیں, مجھے لنگس کے اوپر بھی مطلب آج میں 2 قدم اٹھ کے آگے تک جاتی ہوں تو میرا سانس پھولتا اور میری کھانسی شروع ہو جاتی ہے. مجھے کہاں سے انصاف ملے گا؟ بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت عدالتوں کے اندر عزم سواتی کے ساتھ دیکھیں جو کچھ ہوا, شہباز گل صاحب کے ساتھ دیکھیں جو کچھ ہوا, باقی تمام لوگوں کو جس طرح سے اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے اور وہ واپس آ کے جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, وہ خدا کی قسم ہم لائیو شو کے اندر وہ بیانات اپنے منہ سے بیان بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح اور ہمیں بھی پتہ ہے. اور جس طرح سے عزم سواتی کی آپ بات کرتے ہیں نا کہ جی بیوی کے ساتھ اس طرح, تو آپ چھوڑیں بیوی کو, جی عورتوں کو تو ویسے ہی آپ لوگوں نے وہ سیکنڈ ہینڈ سٹیزن کے طور پہ کرتے ہیں, بیوی کا کیوں آپ نام لیتے ہیں؟ آج مجھے یہ ہمارے ریلیشن پی ڈی ایم کے ساتھ کیا حلال اس طرح کی کوئی ریلیشن ہے؟ بیوی اور خامد والے ریلیشن ہے ہم لوگوں کے, ان کے ساتھ وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی فورم کے اوپر آپ مجھے بتائیں نا کون اس کو جائز کہے گا یا کہے گا کہ ہاں جی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. پھر آپ وہ دیکھ لیں جی جو لڑکا ہمارا مارا ضلع شاہ جو ہمارا بیچارہ مارا گیا, اس کی بھی ایف آئی آر ہم ہی پہ کاٹی گئی. حیرت کی بات ہے کہ مطلب اس کی ایف آئی آر بھی ہم پر کٹ رہی ہے. ہم اس کے لیے کس کے پاس جائیں, کس سے ہم عدالت میں انصاف مانگے؟ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ کراچی کے اندر جس طرح سے ہماری ایک خاتون تھی پی ٹی آئی کی, اور ان کو جی جس طرح سے ایم کیو ایم کی دور حکومت میں جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا, مارا گیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جس طرح سے سیکیورٹی دینی چاہیے, آیا ان کو اس طرح کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے
سے بے نظیر والا واقعہ دوبارہ سے دہرایا جا سکے، یہ دوبارہ ہم پھر ایک اچھے لیڈر سے محروم ہو اور اس کے بعد ہم یہ باتیں کریں کہ جی کاش ہم یہ کر لیتے یا کاش ہم وہ کر لیتے. تو دیکھیں ہم وہ دوبارہ سے بریک کا ہسٹری کو ٹائم ہو گیا، ریپیٹ کرنا بریک کے نہیں بعد آتا چاہتے. ہوں میڈم، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتا ہوں. آپ اپنی بات ختم کریں، پھر آپ کو جواب بھی دیں گے بیرسٹر صاحب. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عظما صاحبہ آپ اپنی بات کو ختم کریں. جی ہاں تھوڑی سی کنٹینیوٹی خراب تو ہو جاتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اپنی اسی بات کے اوپر میں بات کر سکوں. دیکھیں پھر جو کچھ اس وقت عدالتوں میں ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. اور اس وقت پی ڈی ایم کو آپ دیکھیے، ان کے لیے سب سے زیادہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی ہے، نہ کہ معاشی استحکام. اس وقت ان کا فوکس جو اس وقت معاشی حالات پاکستان کے جان رہی ہیں، یہ اب پاکستان کے معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے بجائے ان کی متعلق عوام کے متعلق سوچنے کے بجائے ان کا فوکس صرف پی ٹی آئی ہے. اور وہ اس وقت پی ٹی آئی کا سیاسی قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت یہ 14 جماعتیں جو اکٹھی ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر طرح کے الزامات خان صاحب پہ لگانے کے باوجود لوگوں کی ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ اور خان کو سپورٹ اور پروموٹ کرنے لگے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر اس وقت ہم نے انتخابات کرا دیے تو اس وقت صرف اور صرف پی ٹی آئی گی اور پی ٹی آئی کا صفحہ ہستی سے خاتمہ ہوگا. تو وہ یہ نہیں چاہتے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے. انہوں نے ابھی تک جو انتخابات کی ڈیٹ دی تھی اس ڈیٹ کو دوبارہ سے انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب اکتوبر میں جا کے انتخابات ہوں گے. اور انتخابات اکتوبر میں کیوں ہوں گے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا وجوہات ہیں وہ بھی ہم کچھ ہم سب کو چاہیے. آپ کی طرف آتا ہوں. ہاں سیاسی قتل ہو رہا ہے اور انتخابات جس طرح آئین کی خلاف ورزی، آرٹیکل 6 اپلائی ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ آرٹیکل 6 پہ تو بعد میں، وہ پہلی بات بڑی ضروری ہے. میں میم کی باتوں سے نا بالکل ایگری کر رہا ہوں 100% کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی ہیو آل سمپتھی کہ وہ جو آنسو گیس ہے وہ میم اس سے افیکٹ ہوئیں. بٹ اس کے اندر نا 2 مسائل ہیں، وہ 2 مسائل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ سائڈ سوئچ بھی کر لیں تو بھی وہ مسائل وہیں پہ رہیں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شہباز گل کو اٹھایا اور پورے ملک میں اس کو گھمایا، اس کے بعد اعظم سواتی کو اٹھایا پورے ملک میں گھمایا، اس کو حسن کو بھی آج لے گئے تھے کوئٹہ. آپ کو پتہ ہے یہ قوانین کس نے انٹروڈیوس کروائے تھے؟ سیکشن 20 کے اندر امینڈمنٹ کس نے کی تھی کہ کسی سینئر فوجی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، جس کی وجہ سے ہم بھی تو آج یہاں بیٹھے ہیں. ہم تو کوئی بات نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا، مجھے تو پتہ ہے کہ میں کروں گا تو کل کو میں فکس ہو جاؤں گا. تو میں برائے محتاط رہتا ہوں ان چیزوں کے اندر. تو یہ تمام جو امینڈمنٹس ہیں، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی یہ کام نہ کرے، جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر دھیان دے. نہیں مانی بات. خود ہی ایک گدھا کھودا وہ کھودا اس وجہ سے تھا کہ شاید جنرل باجوہ ان کے مخالفین کو اٹھا کے اندر ڈالیں گے. بعد میں انہوں نے انہی کو ڈال دیا اور اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اب اس میں کسی کی غلطی تو نہیں ہے. یہ تو پھر آپ جو خط لکھ رہی ہیں، سب سے پہلے تو خط آپ اپنی پرانی حکومت کے خلاف اسد کیسر کو کہیں کہ لکھے کہ آرڈیننس کے ذریعے قانون بناتے گئے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. بات نمبر 1. بات نمبر 2 ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز میں ایک بڑا مسئلہ ہے. خود ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ بے شک نواز شریف ہو، عمران خان ہو یا آصف زرداری ہو، خود ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے وہ بچے جنہوں نے یہاں سیاست کرنی ہوتی ہے وہ تو ادھر موجود ہوتے ہیں. باقی بچے ہوتے ہیں لنڈن میں، امریکہ میں، بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سوئمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سوئمنگ پول بھی ہوتے ہیں، کتوں سے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، روٹ وائلرز ہوتے ہیں، پارمیرینز ہوتے ہیں، بڑی ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو بیچارہ آئیڈیولوجیکل ورکر ہے اس کو آگے نکال دیتے ہیں کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی، جا کے آنسو گیس کھاؤ. اور وہ بیچارے آنسو گیس یہاں پہ بیچارہ جو آئیڈیولوجیکل ورکر ہے وہ کھاتا بھی ہے. وہ ایم کیو ایم کے ورکر نے بھی کھائی ہے، نواز شریف کے ورکر نے بھی کھائی ہے، پیپلز پارٹی کے ورکر نے بھی کھائی ہے، اور اب پی ٹی آئی کا ورکر بھی کھا رہا ہے. وہ بیچارہ اپنے بچوں کو بھی بھیج دیتا ہے، وہ بچے بھی زندگی خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، کرمنل ریکارڈ ہو جاتے ہیں. کل کو ویزا اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارا تو کرمنل ریکارڈ ہے، وہ ساتھ لگا کے نہیں بھیجا. اپنے بچے آکسفورڈ سے پڑھتے ہیں، کیمبرج سے پڑھتے ہیں اور باہر رہتے ہیں. یہ ہو گئی بات نمبر 1. اب بات نمبر 2 پہ آتے ہیں. جو الیکشنز ڈیلے ہوئے ہیں، سیویئرلی انکانسٹیٹیوشنل، سیویئرلی انلیگل، یہ سسٹین نہیں کریں گے. پٹیشن آلریڈی آئی انڈرسٹینڈ ٹوڈے کہ پی ٹی آئی نے آج ایک پٹیشن ڈال بھی دی ہے جس میں لیڈ پٹیشنر سبطین خان ہیں جو اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اور اس کے بعد وہ غنی صاحب ہیں جو اسپیکر خیبر پختونخوا کے تھے.
تو انہوں نے آج پٹیشن ڈال دی ہے. یہ آرٹیکل 6 تو نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل 6 کا مطلب ہے کہ بائی فورس جو ہے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا جائے. میں اس کو بائی فورس سبورژن نہیں مانتا, لیکن یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ضرور ہے, اور میں 100% شیور ہوں کہ یہ جو انکانسٹیٹیوشنل موو اس چیف الیکشن کمشنر نے چلی ہے, یہ اس کی نوکری کھا جانی چاہیے. سکندر سلطان راجہ has exposed himself and he is no longer fit to be چیف الیکشن کمشنر. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو الیکشنز ہیں وہ جو ڈیٹس آلریڈی دی ہوئی ہیں 30 اپریل کی, اس ڈیٹ کے اوپر ہو جانا چاہیے. دیر از نو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ان دس کنٹری وچ الاؤز کہ الیکشن کو اس طرح ڈیلے کیا جائے. اور ڈیلے کرنے کی وجہ صرف پی ڈی ایم کی یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی سے گھبرا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جو مرضی کر لیں, مریم نواز جو ہیں وہ الٹی ہو کے سیدھی ہو گئی ہیں, سب کچھ انہوں نے کر لیا ہے. 5 ہینڈلرز بھی بتا دیے, ججوں کو بھی اٹیک کر لیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اٹیک کر لیا. بھائی لوگ خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, الیکشنز ہو گئے تو خان دوبارہ جیت جائے. ٹھیک ہے, جواب دیں, آخری 1 منٹ آپ کے پاس ہیں. میں جی امتیاز صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت بیرسٹر صاحب بہت سی باتوں سے میں ایگری کرتی ہوں, اور دیکھیں جو کچھ ہم ریفارمز لے کر آئے, جو کچھ ہم نے کیا, اس کی بیک گراؤنڈ میں جو بات تھی وہ خان صاحب نے بڑے کلیئر کٹ سب کو بتا دی تھی, اور کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے کیا. اور اس پہ میں آج کیٹیگوریکلی یہ بات کرتی ہوں کہ ہاں باقی ہم شرمندہ ہیں. ہم ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت تھی, ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے, ہم کسی کے پریشر میں نہ آتے, لیکن کیونکہ فرسٹ ٹائم ہماری بھی تھی, ہمیں ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا جو کہ ہمیں ان 3 سالوں میں, ہم نے 22 سال میں وہ سب کچھ نہیں سیکھا جو ہم نے ان 3 سالوں میں سیکھا. اور آج انہی چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور انہی چیزوں کی وجہ سے شاید لوگ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پروموٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل جی, آئندہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو جو غلطیاں ہم سے ہوئیں وہ بالکل ہم نہیں دہرائیں گے, اور بالکل جی ہم آپ جیسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ملک کے آئین کے مطابق, ملک کے قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ حکومت چلائیں گے بھی, اور لوگوں کو ریلیف دیں گے. نہ کہ ایک ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو, اپر کلاس کو ریلیف نہیں, صرف اور صرف لوور کلاس, مڈل کلاس, اس کے لیے ریلیف ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار ادا کرتے ہوئے یہاں کا پیسہ باہر لے کر گئے, انشاءاللہ وہ پیسہ واپس آئے گا اور پاکستان انشاءاللہ بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, بیرسٹر صاحب آپ نے دیا. ملک کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے, معیشت آپ کے سامنے ہے, چاہے پی ٹی آئی کا دور بھی ہو, اس دور میں بھی ایک وکٹمائزیشن رہی ہے. اسی طرح اداروں کو استعمال کیا گیا, جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ پہلی گورنمنٹ جس طرح آرڈیننس کے اوپر چل رہی تھی, آرڈیننس کے اوپر آرڈیننس آ رہا تھا, آج ملک کے اندر جو انتشار ہے اس کی ذمہ دار تحریک انصاف بھی ہے, خان صاحب بھی ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ.